बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। कप्तान फिर ब्लैकमेलिंग पर उतरा हुआ है और जनरल को अदालत में बुलाना चाहता है। जनरल को अदालत में बुलाने के पीछे असल साजिश क्या है, असल कहानी क्या है और उसमें बुशरा बीबी का क्या लिंक है, ये सारी बातें तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि आज तोशा खाना की हियरिंग हुई, जिसमें वैसे वो भी इसी से लिंक्ड है सारी चीज़ें, जिसमें इमरान खान साहब ने अपना 342 का बयान कलम बंद कराना था और वो करा भी दिया। अच्छा, उसमें जो कुछ हुआ, लेकिन उससे भी पहले एक छोटी सी खबर और आपसे डिस्कस कर दूं, वो है पेट्रोल की कीमत। और हुकूमत ने जाते जाते, वैसे तो अभी आज हो गई है यकम, आज यकम अगस्त है और 9 अगस्त को असम्बली जानी है, ख़त्म होनी है, तो तकरीबन 8-9 दिन जो बीच में है, उन्होंने जाते जाते अवाम को एक मरतबा फिर कुर्बान कर दिया है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ना, बड़ा बोझ है दिल पे, बड़ा पत्थर रख के जो है वो फ़ैसला किया है और अवाम कुर्बानी दें, तो हमें फिर कुर्बान कर दिया। 20 रुपये पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा दी है। अच्छा जी, 19 रुपये 95 पैसे है ना, बड़ा वो ख्याल किया। मुझे समझ नहीं आती कि वो जो हमें पहले एक मरतबा कहानी सुनाई गई थी कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बात हो रही थी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब गुस्से से उठ के चले गए थे मीटिंग से। तो अब पता नहीं मियाँ साहब को मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया जाता। ऑनलाइन ही होना था ना, वो यूरोप बैठे हुए हैं और टाइम का भी क्या मैनेज ही हो सकता है ना, तो उन्होंने तो ऑनलाइन ही आना होता है, तो उस मीटिंग में आ जाए करें। हमें कम से कम यही सुनने को मिल जाए कि कोई गुस्से से उठकर भी चला गया, बजाय इसके कि उसकी जस्टिफिकेशंस दी जाए। वो जो हमारी वज़ीर इत्तलात हैं वो आके बैठकर हमें कहानियाँ सुना रही होती हैं कि जनाब हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी। वो आपने क्या कुर्बान किया है? कुछ भी नहीं कुर्बान किया आपने सिर्फ अवाम को कुर्बान किया है। और इसलिए कुर्बान किया है, वो जो मशहूर मुहावरा है ना, रब नेड़े या कुसुन, तो अवाम से ज़्यादा नेड़े जो है ना आपके, वो IMF है। तो आपने सोचा अवाम से तो जब इलेक्शन होगा, जब तब बारी आएगी, तो उस वक्त तक पता नहीं कितनी कहानियाँ तब्दील हो चुकी होंगी और पता नहीं क्या क्या हमें सुनाने के लिए आंसू बहा बहा कर हमारे लिए नई स्टोरी बनाई जाएगी। उस वक्त तक IMF से तो मामला ठीक रखे जाए ना। ज़ाहिर है IMF से तो बाद में भी पैसे लेने हैं, उन्हें वैसी है कि जनाब ये दोनों हुकूमतों ने, इमरान खान की हुकूमत ने भी जाते जाते जो IMF के साथ किया था वो ही कुछ ये ना कर जाएं, तो कम से कम अपनी रेप्यूट IMF के सामने ठीक रखें। अवाम की खैर है, अवाम 4 दिन बाद भूल जाएंगे। अच्छा, वो होगा क्या कहते हैं, हमारा बेड़ा गर्क होगा थोड़ा सा, अवाम पर जुल्म होगा, अवाम मज़ीद पिसने की पोजीशन में है और तकलीफ़ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन फिर भूल जाएंगे। फिर दोबारा से वही जिंदाबाद और वही मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए वो फिर आ जाएंगे कहीं ना कहीं से सामने। और करना तो यही कुछ है ना, मजबूरी है। अवाम के पास ऑप्शन क्या है? तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 20 रुपये कीमत फिर बढ़ा दिया है, फिर हमें कुर्बानी का बकरा बना दिया है। और ये इसलिए बना दिया है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि A, अभी इलेक्शन नहीं होने, और B, लोगों की खैर है, बड़ों को खुश करो और लोगों को फिर लॉलीपॉप दे देंगे। तो हजूर वाला वज़ीर आज़म साहब, जनाब नवाज़ शरीफ साहब, जनाब आसिफ ज़रदारी साहब, जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब वक्ती तौर पे, फौरी तौर पे तो यकीनन एक सदमे में होंगे उनकी पार्टी के साथ जो सानेहा हुआ है। वैसे तो वो अकेले मौलाना फजलुर रहमान के साथ नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान के साथ है, मेरे साथ, आपके साथ, सब के साथ है। वो जो 50 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं वो पाकिस्तानी थे, मेरे आपके जैसे लोग थे। तो हर क्या उसमें बंदा के स्कूल के बच्चे भी थे जो बड़े शौक़ से जलसा सुनने गए थे और वो उस आग की भेंट चढ़ गए हैं जिसको जलाने वाले, जिस आग का अलाव भड़काने वाले, जिस आग को जलाने वाले, लगाने वाले सुकून से बैठे हुए हैं। और उस आग की तपश जो बर्दाश्त कर रहे हैं वो मैं, आप, हम पाकिस्तानी हैं। जिनके घर वाले चले गए हैं, जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं, असल में तो वो हैं। बहरहाल ये जो हुकूमती इत्तेहाद है उन्हीं से दरख्वास्त करेंगे सरकार ये थोड़ा सा हाथ तोला कर ले। ये रोज़ कीमतें बढ़ाना, ये करना, पता नहीं क्या करेंगे। बहरहाल इमरान खान साहब से इसलिए नहीं कहने की ज़रूरत कि वो खुद अपने मसाइल में फंसे हुए हैं। तोशा खाना केस में वो उसमें आज अदालत में पेश हुए और उनकी भरपूर कोशिश के बावजूद कार्रवाई आगे बढ़ रही है और जो 342 का बयान था वो आज उनका रिकॉर्ड हो ही गया। अगरचे उसमें एक बड़ा एलिमेंट यह है कि उन्होंने ओथ पर हलफ के साथ वो बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने ओए बाएँ शाएँ बोंगियाँ मार के इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, और
اپنے اوپر کچھ بھی نہیں لینے کو وہ تیار ہے. اور انہوں نے ایک بڑی بلیک میلنگ کھیلی ہے, ایک بڑا پتہ کھیلا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جنرل کو بلائیں اور اس سے پوچھیں. وہ جو انہوں نے کہا نا کہ میرے ملٹری سیکریٹری کو وسیم چیمہ صاحب کو بلائیں. وسیم چیمہ صاحب کی پروموشن ہو گئی تھی اور وہ میجر جنرل ہے, اور وہ اس وقت اپوائنٹ ہیں جوائنٹ سٹافس ہیڈ کوارٹر میں, اور وہ ہے ڈی جی ہیں جوائنٹ انفارمیشن اینڈ آپریشنز. تو وہ ظاہر ایک بڑی پوسٹ پر, اہم پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کا مطلب ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے جو سیکریٹریٹ ہوگا, آفیسز ہوں گے, وہاں پر بیٹھے اپنا کام کر رہے ہوں گے. اچھا, عمران خان صاحب کیوں کر رہے ہیں یہ؟ بھئی آپ نے تحفے بیچے, آپ نے پیسے وصول کیے اور آپ کھا پی گئے. آپ کی بیگم صاحبہ کا آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں, آڈیوز موجود ہیں کہ جب وہ بات ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ تم نے تصویریں کیوں بنائیں. وہ ڈانٹ رہی ہیں اپنے سٹاف کو, یاد ہے نا, کہ تصویر کیوں بنائی, جو اندر آنے والی چیزیں ان کی تصویر کیوں بناتے ہیں. اچھا جی, وہ انہیں خطرہ کیا تھا کہ کہیں ریکارڈ نہ بن جائے, کہیں کل کو یہ ریکارڈ سامنے نہ آ جائے. اچھا, وہ بندے فارغ کرنے پہ لگی ہوئی تھی. اب جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا وہ تو گھریلو خاتون ہے, ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ سٹاف پر پابندیاں لگا رہی تھی آفس وزیر اعظم ہاؤس میں انٹر ہونے پر, کہ آئندہ دوبارہ انٹر نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ ان کی چوری پکڑے جانے کا خطرہ تھا کہ وہ تحفے سامنے آ جائیں گے کہ کن کن چیزوں یہاں جو آج وہ کہہ رہے ہیں نا کہ لسٹ ہی نہیں ہوتی, وہ تو لکھا ہی نہیں جاتا کیا ہوتا ہے. اور بھائی وہ تصویریں بھی موجود ہیں, وہ بھی سامنے آ جائیں گی. تو اب وہ ایک گیم کھیل رہے ہیں, اور انہوں نے بشرا بی بی کو بچانے کے لیے, ہاں ابھی پچھلے دنوں جب جھگڑا ہوا جس کے بارے میں وہ کوٹ ہو رہی تھی باتیں, کہ بشرا بی بی نے کہا کہ میں یہ شادی جو ہے میں نے جیلیں جانے کے لیے اور عدالتوں میں دھکے کھانے کے لیے نہیں کی تھی. وہ مقصد تو اور تھا نا, پیسے ویسے, دولت, لوٹ مار, زمینیں, پلاٹس, کروڑوں اربوں روپے, ہیرے, انگوٹھیاں, ہار, زیورات, ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں. مقصد تو وہ تھا. ظاہر ہے انہوں نے یہ دھکے کھانے کے لیے, عدالتوں میں جانے کے لیے تو نہیں شادی کی تھی نا. وہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں محترمہ, بالکل صحیح فرما رہی ہیں, لیکن مسئلہ یہ وہ سب چیزوں میں انوالو تھیں. اور عمران خان صاحب جو اپنے ملٹری سیکریٹری کو یاد کر رہے ہیں, اصل میں انہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوج کو بلیک میل کریں. بی, وہ فوج میں نفرت پیدا کریں اور وہ غلط فہمیاں پیدا کریں. آپ کو یاد ہوگا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے حوالے سے ان کی پارٹی یہ اکثر پروپیگنڈا کرتی ہے کہ وہ تو عمران خان کے ساتھ ہیں, لیکن جنرل عاصم منیر عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, جنرل ساحر شمشاد مرزا کا کیریکٹر اور ان کا جو رول ہے بطور اس نئے سیٹ اپ میں, وہ 9 مئی کو بڑا واضح ہو گیا. پی ٹی آئی کے لوگوں کا خیال یہ تھا, جو اب کمیونیکیٹ ہوتا ہے افواہوں کی صورت میں, باتوں کی صورت میں, کہ شاید چونکہ آرمی چیف تو یہاں موجود نہیں تھے تو جنرل ساحر شمشاد مرزا کی قیادت میں ایک وہ ہو جاتا, کو ہو جاتا, اور جنرل عاصم منیر کو فارغ کر دیتے اور اس کے بعد عمران خان کو لا کر بٹھا دیتے مسند اقتدار پر. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جنرل ساحر شمشاد مرزا جو کہ باس ہیں بطور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, تمام جو فورسز ہیں ان کے باس ہیں وہ, انہوں نے کسی قسم کی ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں پیدا ہونے دیا کہ وہ فوج میں کوئی تفریق ہے یا وہ کوئی الگ ہے. انہوں نے این ڈسپلن کے مطابق چیزوں کو سنبھالا اور مینیج کیا, اور اس کے رزلٹس ہمارے سامنے ہیں. یہ لوگ منہ دیکھتے رہ گئے ہیں, بلکہ پٹتے رہ گئے ہیں کہ ہوا کیا ہے. وہ 9 مئی اور اس کے بعد پھر اگلے دن 10 مئی کی جو ان کی پلاننگ تھی کہ ایک کو ہو جائے گا, ایک بغاوت ہو جائے گی, قتل و غارت ہوگی اور لوگ مریں گے اور فوج ٹیک اوور کر لے گی اور عمران خان آ جائے گا, جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دیا. تو اب پھر ان کے آفس کے ایک بندے کا اس سیکریٹریٹ کے حوالے سے اور ایک میجر جنرل کو بلانے کے لیے عمران خان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہی نفرت, وہی غلط فہمیاں, وہی 2 نمبریاں, وہ جو ان کی ٹیم امریکہ میں بیٹھ کے جس طرح ابھی پروپیگنڈا کر رہی ہے نا, کہ رات کو خبر چلوا دی کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہو گئی ہے عمران خان کے ساتھ اور ڈیل ہو رہی ہے. اچھا, اب بھی صرف وہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے, میسیج دینے کے لیے کہ دیکھیں جی وہاں سے جنرل کو بلایا ہے, اور اچھا وہ آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے کہنے پر اور ادھر سے کہنے پر آ رہے ہیں, اور نہیں آتے تو دیکھیں جی ادھر سے رکوا دیا, ان کے آپس میں مسائل ہیں, ان کے کلیشز ہیں, وہ یوں ہو جائے گا. وہ ساری 2 نمبری کرنے کے لیے سارا فراڈ جو ٹوٹلی جھوٹ ہے, جھوٹ کی بنیاد پر ایک وہ کھڑا کر رہے ہیں. انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ انہیں اس میں ریلیف مل رہا ہے, انہیں بار بار یہ موقع مل رہا ہے اپنی یہ 2 نمبری کرنے کے لیے, اپنا یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے لیے.
یہ جو نفرت کی ایک آگ ہے اسے سلگانے کے لیے یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے انہیں موقع مل رہا ہے. اور یہ شروع سے جب سے وہ گئے ہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا جنرل سرفراز کی شہادت پر جو کچھ انہوں نے کیا تھا، اور مختلف مواقع پہ، اور خصوصاً 9 مئی کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا ہے، 9 مئی کو اور اس کے بعد جو کچھ کیا انہوں نے، وہ روز روشن کی طرح آیا ہے. ان کا مقصد عمران خان کی اپنے اقتدار کے حصول، اپنی فیملی کو بچانے، اپنے لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے وہ ہر حد تک جانے کو تیار ہے. ہر شخص کو، ہر تعلق کو، ہر ہستی کو، ہر جو ہے قومی مفاد کو وہ قربان کرنے کو تیار ہے، اس کی قربانی دینے کو تیار ہے. انہیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. تو اب وہ جنرل وسیم چیمہ کو جو بلانے کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں بلا کر پوچھیں بھئی تو کیا بنتا ہے بھئی، آپ جواب دیں اپنا، آپ نے وہ پیسے کتنے لیے، کہاں سے لیے اور آگے کس کو دیے. ملٹری سیکریٹری آپ کے آرڈر کے مطابق اگر وہ کسی چیز میں انوالو بھی تھے تو وہ آپ کے آرڈر کے مطابق تھے. یو ور باس. ایون آرمی چیف کے بھی باس تھے بطور پرائم منسٹر. عمران خان صاحب آرمی چیف کے بھی باس تھے. تو ملٹری سیکریٹری تو بیچارہ کرنل یا بریگیڈیئر رینک کا بندہ، اس کا کیا مجال کہ وہ کسی چیز میں انکار کر سکے. تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں آ کے، او بھائی آپ اپنا بتائیں کہ آپ نے اپنے جو ہے ٹیکس ریٹرنز اس میں وہ شو کیا ہوا ہے، وہ کتنی اماؤنٹس ہیں، اور وہ جعلی رسیدوں کی بجائے اصلی پیسے کتنے پکڑے تھے، کتنے پیسے لوٹ مار کیا ہے، وہ بتائیں. ان چیزوں کا جواب دیں. اس کے لیے تو بیان ریکارڈ کرانے سے بھاگتے رہے ہیں، مسلسل اس بات سے بھاگتے رہے ہیں کہ کہیں ہمارے ریکارڈ پر چیزیں نہ آ جائیں. اور آج بھی انہوں نے اوتھ پر بیان نہیں ریکارڈ کروایا، ٹھیک ہے، صرف اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے. جیسے آج کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گواہ آئے تھے میری مرضی سے نہیں آئے تھے، میں نے وہ جو وکیل تھا اس کو میں نے نہیں اتھورائز کیا. ہر چیز سے مکر جانا. وہ ایک دن انہوں نے کہا نا میں عمران خان بھی نہیں ہوں، میں تو پرائم منسٹر تھا ہی نہیں، میں تو کبھی پرائم منسٹر ہاؤس گیا ہی نہیں تھا، وہ تو میری کوئی بدرو بیٹھی ہوئی تھی، میری کوئی کلوننگ کرائی ہوئی تھی. وہ الٹیمیٹلی یہاں تک آ جائیں گے. اور انہوں نے ہر ایک کے خلاف بیان دینا ہے، ہر ایک کے، جو ان کے ساتھ رہا ہے، جس نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہے، جس نے ان کو سپورٹ کیا، ان سب کے خلاف بیان دینا ہے عمران خان نے، کسی کو نہیں چھوڑنا. ہاں انہیں بچانے کی ضرورت ہے وہ بشرا بی بی کو، کیونکہ پھر خود پھنسیں گے. جس دن بشرا بی بی بیان دینے پر آ گئی اس دن پھر بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی. وہ کہتے ہیں نا بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. تو عمران خان صاحب یہ جو آپ جنرل وسیم چیمہ کو بلانا چاہ رہے ہیں نا، مشکل ہو جانا ہے کام، کوئی فائدہ کوئی نہیں ہونا آپ کو. یہ بھی پتہ کھیل لیا نا آپ نے. اس طرح کے ابھی اور بھی ہوں گے آپ کا، مجھے یقین ہے آپ کے پاس اور 4-5 کارڈز ابھی اور ہوں گے، لیکن ٹائم تھوڑا ہے. آپ کھیل لیں جتنے پتے کھیلنے. الٹیمیٹلی چیزیں اپنا راستہ لیں گی، قانون اپنا راستہ لے گا. اور اتنے ڈھیر سارے جو کیسز ہیں، نااہلی بھی ہونی ہے، جیل بھی جانا ہے، سزائیں بھی ہونی ہے، اور یہ سب کچھ، اور الیکشن بھی ہونا ہے، لیکن تھوڑا لیٹ. اس پہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. شکریہ.